वेलकम बैक टू जागो लाहौर। जनाब, अभी आप लोगों ने देखा कि वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ चिल्ड्रन हॉस्पिटल का उन्होंने दौरा किया और न्यूज़ कॉन्फ्रेंस भी कर रही थी अस्पतालों की हालत ज़ार के हवाले से। लेकिन अगर देखा जाए तो लाहौर के सरकारी अस्पतालों में अपग्रेडेशन के नाम पर गुज़श्ता 10 महीने से आउटडोर की मुसलसल बंदिश से मरीज़ और लवाहिकीन परेशान हैं। और मरीज़ों का ये कहना है कि उन्हें पहले तो ऑपरेशन के लिए कई हफ्तों का टाइम दिया जाता है और पहले तो दाखिला नहीं मिलता कि ऑपरेशन कहाँ हो, और जब तगड़ी सिफारिश के बाद दाखिल हो ही जाएं तो फिर बेड्स अवेलेबल नहीं होते हैं और ना ही अद्वियात मिलती हैं जो बाहर से महंगे दामों हमें ख़ुद ख़रीदनी पड़ती हैं। दूसरे शहरों से आए मरीज़ सबसे ज़्यादा अजियत का शिकार होते हैं। मियो हॉस्पिटल में जब तक वज़ीर आला मरीम नवाज़ वक्त नहीं देंगी तब तक खैर से आई डिपार्टमेंट का इफ्तिताह भी नहीं होगा, और यही सूरत हाल जो है लाहौर के अक्सर सरकारी हॉस्पिटल्स की भी है। तो रीवैम्पिंग के नाम से जो पिछले 10 महीने से जनाब हॉस्पिटल्स का बेड़ा गर्क किया हुआ है, जो मरीज़ हैं वो वहाँ पे ख्वार हो रहे हैं, लवाहिकीन ख्वार हो रहे हैं, उसकी क्या सूरत हाल है, कब वज़ीर आला पंजाब वहाँ का भी दौरा करेंगे और वहाँ की सूरत हाल से भी उन्हें आगाह किया जाएगा। इस पर बात कर लेते हैं। इस पर बात करने के लिए नुमाइंदा लाहौर न्यूज़ मोहम्मद बिलाल स्टूडियोज़ में हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल, आपको वेलकम कहते हैं जागो लाहौर में, और उसके साथ हमें प्रोफेसर डॉक्टर अशरफ ज़िया ने भी ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं जागो लाहौर में। कैसे हैं आप? ठीक है, अच्छा। डॉक्टर साहब से हमारी बड़ी देर बाद मुलाकात हो रही है। कोरोना के दिनों में बात हुई थी हमारी डॉक्टर साहब से, तो तब तो मुसलसल हम राब्ते में रहते थे। कोरोना की अगर बात की जाए तो कोरोना में सबसे ज़्यादा जिन्होंने काम किया था ना वो डॉक्टर साहब ही हैं जिन्होंने, और उसके बाद इनको अवार्ड से भी नवाजा गया है, तो उस पर भी बात करेंगे। और दूसरा ये है कि आज मेरे ख्याल से रिटायरमेंट भी आपने ले ली है, उस पर भी बात करें कि कैसा फील हो रहा है रिटायरमेंट के बाद। लेकिन बिलाल, सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगी कि अवार्ड से भी नवाजा गया और बड़ा अच्छा काम किया डॉक्टर साहब ने, तो उसके लिए आज वो रिटायर्ड भी हो रहे हैं, उस पर भी आपसे बात करूँगी कैसा फील हो रहा है। लेकिन क्या उस सारी सूरत हाल पे थोड़ा सा हमें बताइएगा। देखें, सबसे पहले तो हम डॉक्टर साहब को खराज तहसीन पेश करते हैं क्योंकि जो इनकी लाइफ थी, फिर उसके बाद जो इनका प्रोफेशनल जो सफ़र रहा था बड़ा बेहतरीन रहा। ख़ासकर कोरोना के जो 2 से 3 साल थे वो इस वजह से, चूँकि ये ICU के HOD थे जिनाह हॉस्पिटल के, और वहाँ पे इन्होंने बेतहाशा काम किया। वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो मरीज़ थे वो जिनाह हस्पताल के ICUs में ही रहे थे। फिर वहाँ पे नित नए तजुर्बात करना, मरीज़ों को अद्वियात देना, फिर वहाँ पे अंदर रहना। मुझे याद है कि डॉक्टर साहब ने बाकायदा तौर पर वो किट पहन के कोरोना के तो मौजूद खुद रहते थे। फिर अपने जितने भी जूनियर थे, एसोसिएट, असिस्टेंट, उन सबको साथ लेके जाके मरीज़ों की तीमारदारी भी करते थे, उनका चेकअप भी करते थे, साथ उनको इंस्ट्रक्शन भी देते थे, तो ख़ुद वहाँ पे मौजूद रहते थे जिसकी वजह से ये इम्पैक्ट पड़ा जो कि फिर दूसरे हॉस्पिटल्स तक भी पहुँचा। तो फिर डॉक्टर साहब को कोरोना का हीरो का जो अवार्ड था ये भी दिया गया। और रिसेंटली जब इनकी रिटायरमेंट का डे था, मैं भी वहाँ पे इन्वाइटेड था। सूबाई वुज़रा आए थे, बड़े बड़े जो CPSP के जो VCs थे, जो प्रोफेसर्स थे, डॉक्टर्स थे, बड़ी एक अजीम शान उन्होंने फंक्शन किया। तो ये उनको खराज तहसीन सब लोगों ने दिया, बल्कि सलमान फ़ीक साहब ने कहा कि प्रोफेसर अशरफ ज़िया साहब ने बड़ा अच्छा काम किया और हम ये चाहते हैं कि हम इनके साथ दोबारा कॉन्ट्रैक्ट करें कुछ सालों का, ताकि ये अपनी जो खिदमात हैं वो दोबारा दे सकें। चूँकि जो एनेस्थीसिया की जो फील्ड है ये बहुत रेयर है और इसमें प्रोफेसर्स भी बहुत कम हैं। तो ये चूँकि अब उसमें स्पेशलाइज हो चुके हैं, तो इस वजह से मरीज़ों की बेहतरी के लिए और डिपार्टमेंट की बेहतरी के लिए, अस्पताल की बेहतरी के लिए इनको दोबारा भी कोशिश की जा रही है कि डॉक्टर साहब हाँ करें। चले, दैट्स गुड। पहले जब हम लोग अभी स्टार्ट नहीं किया था प्रोग्राम, तो मैं डॉक्टर साहब को यही कही थी कि डॉक्टर साहब अभी आपने इतनी जल्दी रिटायरमेंट ले ली है, अभी ज़रूरत नहीं थी मुझे लगता है आपको रिटायरमेंट लेने की। तो डॉक्टर साहब, एक तो पहले जैसे बिलाल ने कहा कि खराज तहसीन पेश करते हैं कि आपने इतना अच्छा कोरोना में काम किया, दूसरा कि रिटायरमेंट के बाद अब फील कैसा हो रहा है? जी बहुत शुक्रिया आप सबका कि आपने प्रोग्राम में इनवाइट किया मुझे यहाँ पे। तो रिटायरमेंट एक डॉक्टर जो है वो वैसे कभी रिटायर नहीं होता है, हाँ। एक प्रोसेस होता है उसमें। मैं जिना हॉस्पिटल में सर्व कर रहा था और वहाँ पे मेरी एक्टिविटीज़ थोड़ी सी डिफरेंट थी। वहाँ पे मेरा ज़्यादा फोकस था टीचिंग पे। मेरे रेजिडेंट जो कि एक मेरा टीचिंग प्रोग्राम बड़ा बहुत ही अच्छा जिसको मैं लेके चल रहा था। तो अभी मेरा अपना एक सेटअप है, छोटा सा हॉस्पिटल है, तो मैं वहाँ पे फुल टाइम बिजी हूँ। शायद मैं पहले से ज़्यादा मसरूफ़ हो गया हूँ। एक सम सॉर्ट ऑफ रिलैक्सेशन आपको मिलती है कि सुबह उठ के जो एक स्ट्रेस होती थी ना मॉर्निंग पे, कहीं पे ये प्रॉब्लम हो गई है, वो हो गई है, कहीं पे किसी बंदे का फ़ोन आ रहा है कुछ, तो वो चीज़ नहीं है।
کام کی نیچر اگر آپ دیکھتے ہیں تو پہلے سے زیادہ ہے کہ وہاں پہ ہاسپٹل میں اس کو میں نے اس کی بھی ہم نے ریویمپنگ کی اپنے ہاسپٹل کی بھی, تو اس کو بھی جلدی ہو گئی ہے, وہ جلدی ہو گیا الحمدللہ, اور بڑی پرفیکٹ ہوئی ہے. اب اس کی ہم ابھی میں بلال سے بات کر رہا تھا کہ ہم اس کو جو 1 مئی کو ہم اپنے بہت سارے جو ڈپارٹمنٹس ہیں اس کی اناگوریشن کر رہے ہیں, جس میں سی ٹی اسکین ہے, اس میں جو باقی اس میں ڈائلسس سینٹر ہے, اسٹیٹک سینٹر ہم اس کو وہاں پہ اوپن کیا ہم نے, اور باقی اس میں ای جی اور او پی جی, جو کہ وہاں پہ اس ایریا میں, یہ فیروز پور روڈ پہ ہاسپٹل ہے تو وہاں پہ اس ایریا میں یہ فیسلٹیز نہیں ہیں, تو وہاں پہ کام کافی ہے, پیشنٹس کی خدمت کرنے کا موقع بھی ملتا ہے, پیشنٹس چیک بھی کرتا ہوں میں, باقی بھی سارے کام کر رہے ہیں. ایک جو ٹیچنگ والا اسپیکٹ ہے اس کو بھی جو میرے مائنڈ میں آ رہا تھا کہ میں اس کو وہاں پہ بھی شروع کر دوں, کہ میرے پاس وہاں پہ اسپیس بھی ہے, میں نے ایک کانفرنس روم بنایا ہوا بڑا اچھا, تو وہاں پہ جو میرے ریزیڈنٹ ہیں ان کی یہ ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ان کو ہم جو ٹیچنگ تھی اینستھیزیا میں اس کو میں نے ایک ہائٹ دی تھی, تو وہاں پہ میرے ریزیڈنٹ جو وہاں پہ جو بلکہ میرے جو کورسز اٹینڈ کرتے تھے اس میں بھی ان کی پاس پرسنٹیج اگر 100% نہیں تو 95+ ہی ہوتی تھی. نہیں تو ویسے ارادہ ہے دوبارہ سے آنے کا, اگر گورنمنٹ کو لگے گا کہ جی میں اس قابل ہوں اور میں سر سے دے سکوں گا, اسٹل الحمدللہ آئی ایم فٹ, تو ہاں اس میں کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوگا, کیونکہ وہاں پہ اس میں جو ایک چیز ہوتی ہے کہ وہاں پہ پرائیویٹ ہم کرتے ہیں, پیشنٹ سے پیمنٹ لیتے ہیں, ہم کام کرتے ہیں, وہاں پہ ہمیں موقع ملتا ہے لوگوں کی خدمت کا ان ٹرو سینس, کہ ایسے لوگ جن کو واقعی ہیلپ کی ضرورت ہے. آئی سی یو میں ایک پیشنٹ ہے جو بیڈ پہ ہے, جو ویسے افورڈ نہیں کر سکتا, میں نے آئی سی یو جانا بڑا بہت ہی اچھا, میرا جو جناح ہاسپٹل کا آئی سی یو تھا اسٹیٹ آف دی آرٹ, وہ ری ویمپنگ کی نظر ہو گیا, خیر ابھی ہمارے پاس جو آئی سی یو تھا وہ پراپر نہیں تھا. وہاں پہ اس آئی سی یو میں وہ جو میں کلیم کرتا ہوں کہ ون آف دا بیسٹ آئی سی یو ان پبلک سیکٹر, جس میں لوگوں کی مجھے بہت زیادہ جو سفارشیں ایون سی ایم لیول تک آتی تھی کہ جی آپ اس پہ بیڈ ہمیں کوئی کر دیں, ارینج کر دیں. وہ 10 بیڈ سے میں نے اس کو 17 بیڈ پہ کیا, وینٹیلیٹر ہم نے ارینج کیے, ساری چیزیں بڑی پرفیکٹ. میری جو وہاں پہ اسٹاف نرسز ہیں میں ان کو ہمیشہ ہی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ وہ بڑی بہت ہی پروفیشنل طریقے سے کام کرتی تھی, اور پیشنٹس کا آؤٹ کم بہت اچھا. ایک میں چھوٹی سی آپ کو اگزامپل دیتا ہوں کہ ہمارے ایک جو ہائی کورٹ کے جج جو حاضر سروس جج صاحب, ان کی والدہ کو پرابلم ہوگی, تو ہمارے ایک پروفیسر صاحب ہیں, پروفیسر اویس, آرتھوپیڈک سرجن, وہ پہلے اس پیشنٹ کو لے گئے پی آئی سی میں, تو وہاں پہ ان کو کوئی سیٹسفیکٹری رسپانس نہ ملا. اس کے بعد کسی نے بتایا کہ جی اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو پراپر سروسز ملیں تو آپ اس کو جناح ہاسپٹل لے جائیں. وہ انہوں نے مجھے بعد میں بتایا, کہتے ہیں کہ جی ہم باہر سے کوریڈور میں آپ جاتے ہیں تو باہر سے نا گلاس لگا ہوا ہے, کہتے ہیں ہم گلاس کے باہر کھڑے ہو کے ہم نے 15 منٹ آبزرو کیا کہ ہاؤ دے پیپل آر ورکنگ. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ ٹوٹلی پروفیشنل ہے اور یہاں پہ شفٹ کیا جائے. ان کی والدہ وہاں پہ آئی تھی فیٹ ایمبولزم کے ساتھ, اور اللہ کا بڑا شکر ہے کہ وہ ریکور ہو گئی, ٹھیک ہوئی. اس کے بعد وہ جج صاحب نے بڑا بہت ہی کہا, ہی واز ویری تھینک فل, پروفیسر صاحب ان سے میرے بڑے اچھے ٹرمز ہو گئے پھر. تو یہ چیز ہے کہ ہم نے بڑا بہت ہی جو کام کیا ہم نے اس کو بڑے ڈیڈیکیشن کے ساتھ, وہ چاہے کووڈ تھا چاہے نان کووڈ جو بھی تھا, اس میں ہم نے بہت ہی ایک جان ماری اور بہت اچھے طریقے سے کام کیا, اور اللہ تعالیٰ نے بڑا اس کا مجھے ریوارڈ بھی دیا ہے. مطلب میری ایک اپنی ڈیوٹی سمجھ کے کیا ہے نا, کہ میری ڈیوٹی مجھے ایک ذمہ داری دی گئی ہے تو میں نے اس کو فلفل کرنا ہے. لیکن بلال آپ کی طرف آؤں گی کہ ابھی جیسے میں نے بات بھی کی کہ وزیر اعلیٰ پنجاب پریس کانفرنس بھی کر رہی تھی, چلڈرن ہاسپٹل کا انہوں نے دورہ کیا ہے, تو باقی جو ہاسپٹلز ہیں ان کا دورہ کب کریں گی وزیر اعلیٰ پنجاب, کیونکہ پچھلے 10 مہینے سے ریویمپنگ کے نام سے مریض بھی خوار ہو رہے ہیں اور ان کے ساتھ جو ہے لواحقین بھی, ایون دو کہ ڈاکٹرز کو بھی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوگا, وہاں پہ اکوپمنٹس نہیں ہیں, وہاں پہ جو باقی چیزیں آئی سی یو نہیں پراپرلی کام کر رہا, آؤٹ ڈور بند ہو چکے ہیں. تو کب یہ ختم ہوگی ریویمپنگ کے نام پر یہ جو ساری چیزیں چل رہی ہیں؟ دیکھیں منیبا, تقریباً 170 ارب کے قریب جو پیسہ یہ تو لگ چکا ہے, لیکن ابھی تک ہاسپٹلس کی جو شیپ ہے اس میں نہیں آ سکے. کل مجھے ایک ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ ریویمپنگ کے دوران جو ٹائلز لگائی گئی تھی تزئین و آرائش کے بعد, وہ بھی اکھڑنا اور ٹوٹنا شروع ہو چکی ہیں, ابھی کچھ ماہ نہیں ہوئے, ٹھیک ہے. لیکن اس سب چیزوں کے باوجود سب سے اہم جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ ابھی ہاسپٹلز مکمل طور پر فنکشنل نہیں ہو سکے. سب سے پہلے میں بات کروں گا پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی کی. یہاں پہ 8 آپریشن تھیٹر بند ہے, سالوں سے جن کو ٹائم ملا ہوا تھا بائی پاس کا, جب ان کا ٹائم آیا ہے آپریشن تھیٹرز بند ہیں. اب وہ پیشنٹ روزانہ کی بنیاد پہ آ رہے ہیں کہ کب یہ کھلے گا. آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب کا سب سے بڑا ہاسپٹل ہے, اس کے علاوہ کہیں پہ بائی پاس ہوتا نہیں, پرائیویٹ یہ بائی پاس کروا نہیں سکتے. پہلے تو چلو صحت انصاف کارڈ تھا جس پہ فری آف کاسٹ ہو جاتا تھا, اب تو وہ بھی تقریباً, اب جس نے اس پہ علاج کرانا تو اس کو 40% پے کرنا پڑے گا, تو غریب مریض کی تو پہنچ سے دور ہو چکا ہے. اسی طرح جو عام جو سرجریز ہیں
सरसीज अस्पताल के तकरीबन कुछ 6 ऑपरेशन थिएटर्स बंद हैं। चिल्ड्रन हस्पताल के बंद है। इसी तरह मियो हॉस्पिटल का आई डिपार्टमेंट बंद है। जिन्ना हस्पताल के कुछ ऑपरेशन थिएटर्स बंद है। कोट ख्वाजा सईद हॉस्पिटल है। इसी तरह मियाँ मुंशी हॉस्पिटल्स है। इसी तरह जो दीगर गंगाराम हॉस्पिटल्स की तो बहुत ही बुरे हालात हैं, वहाँ पे ऑपरेशन थिएटर्स भी बंद है। फिर इसके साथ साथ जो उनका रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट है वो भी बंद है, जिसमें MRI है, CT स्कैन है, एक्सरे हैं, एडमिनिस्ट्रेशन रूम है, उसके बाद पैथोलॉजी लैब है, ये सारे बंद है। अच्छा, इन सब हम तो बड़े सुकून से कह रहे हैं बंद हैं, लेकिन जो मरीज आता है ना अपने इलाज मुआवजे के लिए, उसके दिलों पे जो गुजरता है, जिस बंदे का ऑपरेशन होना है वो नहीं होता या डिले होता है या कोई तकलीफ में होता है तो उसका MRI या CT स्कैन या एक्सरे नहीं हो पाता, तो उसको उस वक्त उस पर जो गुजर रही होती है वो कोई नहीं जान सकता। अब आप ये देखें कि एक पेशेंट पड़ा है इस वक्त गंगाराम हॉस्पिटल में, रोज़ाना की OPD में उसका 5000 मरीज़ आता है, तकरीबन 2 से 3000 उसकी एमरजेंसी में आता है। अच्छा, जब एमरजेंसी में कहा जाए कि आप अपना CT स्कैन करवाएं एमरजेंसी में, तो पता चला जी हॉस्पिटल का CT स्कैन बंद है, बाहर से होना है 10,000 रुपये का। तो अगर किसी के पास उस वक्त जेब में 10,000 ना हो सिर्फ एक CT स्कैन के लिए, अदबियात उसको बाहर से लानी पड़ रही हैं, दीगर पैथोलॉजी के जो टेस्ट है वो भी उसको बाहर से कराने पड़ रहे हैं, तो उस गरीब आदमी पे क्या गुजरेगी। वो तो गरीब तो छोड़े, आज का जो मिडिल क्लास है ना, मिडिल क्लास, मैं कहता हूँ उसको भी पर डे कहना कि अपने CT स्कैन कराना है, अपने पैसों का कराना है, तो उसकी भी एक दफ़ा ना तबीयत ठीक हो जाए, वो सोचने पर मजबूर हो जाएगा या मैं कराऊँ ना कराऊँ। तो ये कंडीशन है ओवरऑल, इसको बहुत ज़्यादा सीरियस लेना चाहिए। मरियम नवाज शरीफ साहिबा हॉस्पिटल का विजिट कर रही हैं, ठीक है, लेकिन इनको चाहिए कि हंगामी बुनियाद पर जो खलारा, मैं पंजाबी का वर्ड है मुझे पड़ा हुआ है ना, इसको समेटें जितनी जल्दी हो सकता है, वो ना हो कि इनके गले में पड़ जाए। उसकी वजह ये कि रीवैम्पिंग अब रीवैम्पिंग की वजह से सरसीज हॉस्पिटल की एक छत गिरी थी, आपको पता है। हाँ, फिर पिछले हफ्ते गुजरात की एक छत गिरी, टीचिंग हॉस्पिटल की 3 बंदे वहाँ पे जाम बहक हो गए और मुतअद्दिद अफराद ज़ख्मी हो गए। तो ये देखिए ये एक सिचुएशन है। रीवैम्पिंग के नाम पे ख़बरें ये भी आती हैं कि वहाँ पे आपको पता है किक बैक्स का सिलसिला भी चल रहा है, करप्शन का सिलसिला भी चल रहा है। तो खुदारा इस चीज़ को रोकें, जो पेशेंट ट्रू सेंस में जिनको उनको फैसिलिटीज़ करनी है वो उनको प्रोवाइड करने की तरफ जाएं, फंक्शनल करें अपने ऑपरेशन थिएटर्स, जो काम करने वाले हैं वो आप उस पे ध्यान दें, मतलब पेशेंट की बेहतरी के लिए काम करें, पेशेंट की बेहतरी के लिए काम करें। जो इक्विपमेंट्स की कमी है, जो अद्वियात की कमी है, जो बाकी चीज़ों की कमी है, उस पर हमें पैसा लगाना चाहिए था, उनको रिवैम्प करने की ज़रूरत थी, ना कि ये रूम्स को बनाने की और बाकी कॉरिडोर्स को बनाने की ज़रूरत थी। डॉक्टर साहब, आपको लगता है, क्योंकि आपने भी विजिट किया होगा हॉस्पिटल्स को और सारी चीज़ें, कि ये रिवैम्प करने की ज़रूरत थी इन तमाम चीज़ों को? जिन्ना हॉस्पिटल का ICU था, क्या उसमें बताएं उसमें कोई जरूरत थी वो रिवैम्पिंग की? आपका ना वो पॉइंट बड़ा बहुत ही वो एक हॉट टॉपिक है और बड़ा अच्छा वैलिड पॉइंट्स आपके। अब इसमें कुछ जगह पे ऐसे था कि जहाँ पे शायद रिवैम्पिंग की ज़रूरत से ज़्यादा इम्पोर्टेंट, जो अभी आपने पॉइंट आउट किया कि जो आपको इक्विपमेंट था, अद्वियात हैं, बाकी चीज़ें हैं। जैसे अगर ICU में देखते हैं तो ICU में हमारी जो है ना वो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि हमारे पास वेंटिलेटर्स मॉनिटरिंग, और वहाँ पे जो पेशेंट हैं, इतने सिक पेशेंट होते हैं, उनके लिए मेडिसिन हो। बिल्कुल ट्रू। वहाँ पे टाइल अगर कोई बहुत ज़्यादा वो जो लश पश नहीं है तो फिर भी गुजारा, फिर भी चल सकता है काम। इसलिए फिर बहुत सारी जगह पे जहाँ पे ज़रूरत थी वहाँ पे रिवैम्पिंग ज़रूर होनी चाहिए थी। लेकिन उसमें प्रॉब्लम ये होती है कि जब आप पेशेंट्स जहाँ पे आपका फंक्शनल यूनिट हो वहाँ पे आप रिवैम्पिंग करते हैं तो वहाँ पे प्रॉब्लम काफ़ी ज़्यादा होती है। उन पेशेंट्स को हमें शिफ्ट करना पड़ा ऊपर न्यूरो के एक वार्ड में। उस वार्ड में हमने टेम्परेरी एक ICU डेवलप किया। अब ICU की एक स्पेशल रिक्वायरमेंट होती है, तो वहाँ पे जो पेशेंट अभी ट्रीट हो रहे हैं वो प्रॉपर ICU वाली केयर नहीं मिल पा रही उनको। लाइकवाइज जो ऑपरेशन थिएटर, जो हमारा इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर था, मैं वहाँ पे विजिट करता हूँ तो वहाँ पे एक सामने एक गंदा सा कर्टन लगा हुआ है। अब कर्टन उठाते हैं तो अंदर ऑपरेशन पेशेंट जो है ना लेटे हुए हैं। तो वो चीज़ें हैं कि हमने प्रॉपर अगर करना ही था तो उसमें मेरे ख्याल स्टेप वाइज करके उसकी प्रॉपर रीअरेंजमेंट की जाती कि पेशेंट सफ़र ना हो। इसमें जैसे अभी बिलाल ने बताया कि उसमें पेशेंट जो है ना वो बहुत ज़्यादा सफ़र हो रहे हैं, उसमें इतनी जो डस्ट है और वो चीज़ें हैं, जहाँ पे ऑपरेशन थिएटर में भी यूँ होता है कि जैसे जो किसी सड़क पे काम हो रहा था, तो उस चीज़ से फिर तो थोड़ा सा ऑपरेशन करके उसमें इन्फेक्शन हो जाए तो वो कितना वो डेंजरस है उस मरीज के लिए। ये चीज़ ज़्यादा ख़ास तौर पर हमें ICU में ये चीज़ बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती है कि ICU में आपको बहुत ही नीट एंड क्लीन एनवायरनमेंट चाहिए, प्रॉपर एयर। हम इवन ये करते हैं कि हम जो एयर पेशेंट को दे रहे होते हैं वो भी प्योरीफाइड हो, उसमें भी कोई मिलावट ना हो,
تو اس چیز پہ تھوڑا سا فوکس کرنا چاہیے تھا کہ اسٹیپ بائی اسٹیپ ان چیزوں کو آپ کو لے کر چلنا چاہیے تھا. پہلے جس کی اشد ضرورت تھی ان چیزوں کو فلفل کرنا چاہیے تھا, پھر اگر کچھ ری ویمپ کرنے والا تھا ہاسپٹلس کے اندر رومز یا باقی چیزیں ان کو کرنا چاہیے تھا, نہ کہ پہلے ہی ساری چیزیں جو ہے نا اکھاڑ دینی چاہیے تھی. ہمارے ساتھ بلال موجود ہے. بلال, بہت شکریہ آپ کے وقت کا. اور ڈاکٹر صاحب موجود ہے, پروفیسر ڈاکٹر اشرف ضیاء. ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ بھی یہاں پر آئے, ہمارے لیے ٹائم نکالا آپ نے. امید کرتے ہیں کہ جناب جو انتظامیہ ہے وہ اس حوالے سے کچھ فوکس ضرور کرے گی اور غور کرے گی. آپ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, ملتے ہیں اس بریک کے بعد. السلام علیکم اینڈ ویری گڈ مارننگ. جاگو لاہور میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں. جناب ہستی مسکراتی خوبصورت سی صبح کے ساتھ میں ہوں منیبہ آصف. ایک نیا دن ہے, ایک نئی صبح ہے اور ایک نئے ہفتے کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کا بھی آغاز کرتے ہیں اور اپنے دن کا بھی آغاز کرتے ہیں. اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ اس وقت جہاں کہیں بھی ہوں گے خیریت سے ہوں گے. تو جناب زندگی نا ایک نہایت ہی انوکھا سفر ہے. کوئی نہیں جانتا ہے کہ یہ سفر اسے کہاں سے کہاں تک لے جا سکتا ہے, مگر اس سفر میں ہر ایک شخص کے پاس آزادی ضرور ہے کہ وہ چناؤ کر سکے. وہ دو مختلف قسم کے راستوں میں سے کسی ایک کو چن سکے. ہم بظاہر نہیں جان سکتے ہیں کہ میری زندگی کا کیا بنے گا, مگر ہم اپنے فیصلوں سے یا پھر کسی بھی انسان کے کیے گئے فیصلوں سے اس کی منزل, اس کی قسمت کا ایٹ لیسٹ اندازہ ضرور لگا سکتے ہیں. زندگی میں فیصلے بہت اہم ہوتے ہیں اور یہ ایک قسم کا ٹرننگ پوائنٹ کا کام بھی کرتے ہیں. اچھے فیصلے جو ہوتے ہیں وہ انسان کو کامیاب بناتے ہیں, تو امچور اور جو غلط فیصلے ہوتے ہیں وہ ناکامی کی طرف بھی ہمیں لے کر جاتے ہیں. اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ بس ایک ہی فیصلے سے ہماری ساری زندگی کا جو تعین ہے وہ ہو جائے, بلکہ ہماری چوائسز کی, ہمارے انتخابات کی یہ ایک سیریز ہوتی ہے جو اوورال اس زندگی کی وجہ بنتی ہے جو ہم جی رہے ہوتے ہیں. اگر اپنی زندگی تبدیل کرنا چاہتے ہیں یا راستے کی طرف چلنا چاہتے ہیں جس کے آگے ہماری کامیابی ہے, تو ہمیں یقیناً درست آپشنز کو جاننا اور ان کو اپنانے کا ہنر سیکھنا چاہیے. زندگی میں ایک بڑے ٹرننگ پوائنٹ کے لیے ہمیں کئی راستوں کو اگنور کرنا ہے اور کچھ کو چننا بھی ہے. فرض کریں کہ ایک شخص ہے جو 90 ڈگری کی طرف جا رہا ہے, لیکن اس کی جو کامیابی ہے نا وہ 180 ڈگری کی طرف ہے. تو ایسے تو نہیں ہو سکتا کہ اچانک ہی کوئی اس کی لاٹری کی ٹکٹ نکلے گی یا پھر کوئی میجک ہوگا اور وہ جو شخص ہے نا وہ 90 کی بجائے 180 ڈگری کی سمت میں چلنے لگ جائے گا. اس سے ثابت ہی ہوتا ہے کہ زندگی کی سمت میں اچانک سے تبدیلی نہیں لائی جا سکتی ہے, بلکہ صرف ایک کرو کی ضرورت ہوتی ہے جو آپ کے زندگی میں تبدیلی لے کر آ سکتی ہے. جیسے جس سڑک پر گاڑی یا موٹر سائیکل چلاتے ہوئے کرو کی شکل میں ایک موڑ لینا پڑتا ہے, بالکل اسی طرح زندگی میں بھی ہمیں ایسے ہی ایک بڑا سا موڑ لینا پڑتا ہے جو ایک سلو پروسیس ضرور ہوتا ہے مگر یقیناً کامیابی کی طرف بھی لے کر جاتا ہے. اور ویسے بھی کہتے ہیں کہ جناب ٹو چینج لائف وی نیڈ اے لاٹ آف اسمال ڈیسیجنز اور وائز ڈیسیجنز, کہ اگر آپ نے اپنی زندگی بدلنی ہے نا تو اس میں بہت ساری اسمال مطلب بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی میٹر کرتی ہیں اور بہت بڑی چیزیں بھی میٹر کرتی ہیں کہ آپ نے اپنی زندگی کو کس طرف لے کر چلنا ہے, اس کو بدلنا کس طرح ہے. تو ہمیشہ ہمارے پاس دو جو آپشنز ہوتے ہیں, دو راستے ہوتے ہیں, وہ ہمیشہ ہمارے پاس ضرور موجود ہوتے ہیں. وہ کوئی بھی فیصلہ ہم لے رہے ہوتے ہیں نا, ہمارے پاس آپشنز ہوتے ہیں, لیکن ہم نے ان آپشنز میں سے دیکھنا ہوتا ہے کہ وہ ہمارے لیے کون سا بہتر آپشن ہے. ہم کس ڈگر پر جائیں گے, کس راستے پر چلیں گے تو ہماری جو منزل ہے وہ آسان ہوگی, اور کون سا ایسا راستہ ہے کہ جس پہ ہم صرف چلتے ہی جائیں گے. سفر تو ہم کریں گے لیکن منزل تک کبھی بھی نہیں پہنچیں گے.
یہ بھی چیزیں ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. اور آج کے دور میں جو اتنا فاسٹ ہوتا جا رہا ہے, اتنا کہہ لیں کہ لوگ آگے بھاگ رہے ہیں, ایک دوسرے کے ساتھ کمپٹیشن میں ہیں, تو اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے, اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے اور اپنے کہ ہمیں کامیابی کس سائڈ سے ملے گی اس کو بھی دیکھنا چاہیے. اپنے راستوں کے, اپنی سمت کو بہتر کرنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ آپ کو منزل کہاں سے یا کامیابی آپ کو کہاں سے حاصل ہو سکتی ہے. تو جناب یہ تھی آج کی ہماری کہہ لیں کہ ایڈوائس سمجھ لیا کرے یا کوئی بھی نیا کہہ لیا کرے کہ پرسپیکٹیو جو ہم آپ کے لیے لے کر آتے ہیں کہ شاید اس سے ہماری زندگی بھی بہتر ہو جائے اور آپ لوگوں کی زندگی بھی بہتر ہو جائے کہیں نہ کہیں. تو ہم اب آگے بڑھتے ہیں. ہم اپنے لیے یہاں پر اپنی زندگی کو اپنے انداز کی بجائے نہ دوسروں کے مطابق جینے کے چکروں میں ہلکان ہوتے رہتے ہیں, اور وہ کیا کہے گا کہ اسے ہم نے کیسے خوش رکھنا ہے, سب کو اپنی طرف سے کیسے مطمئن کرنا ہے, یا پھر یہ خیال آتا رہتا ہے کہ جو میں کر رہا ہوں یا جو میں کر رہی ہوں اس سے میرا فلاں جاننے والا یا دوست یا کوئی رشتہ دار کیا وہ خوش ہوگا یا نہیں ہوگا. اور بس اسی چکر میں یا تو ہم کچھ کرتے رک جاتے ہیں یا پھر ارادہ ہی اپنا بدل لیتے ہیں. اور مجھے لگتا یوں ہے کہ ہم ایسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں زیادہ تر لوگوں کی پسند پر دوسرے لوگوں کی رائے اثر انداز ہو رہی ہوتی ہے. بھلا ایسا کیوں ہوتا ہے؟ اکثر زندگی میں نا ہمیں یہ جملے سننے کو ملتے ہیں کہ میرے ابو چاہتے تھے کہ میں CSS کروں, مجھے یہ پسند تو نہیں ہے پر میں بس ان کے لیے کر رہا ہوں. یا یونیورسٹی لائف میں دوسروں سے اکثر ہم لوگ یہ سن رہے ہوتے ہیں کہ میرے والدین کہتے تھے کہ اگر میں نے کمپیوٹر سائنس کے علاوہ کوئی اور دوسرا جو ہے شعبہ منتخب کیا تو وہ میری یونیورسٹی کی فیس نہیں دیں گے, بس اس لیے میں بس پھر پڑھ ہی رہا ہوں اور اسی شعبے میں پڑھ رہا ہوں. مجھے معلوم نہیں تھا کہ مجھے کیا پڑھنا چاہیے, اس لیے میں نے MBA میں داخلہ لے لیا کیونکہ میرے بڑے بھائی نے یا پھر میرے کزن نے یہی کر رکھا ہے. میں نے آج تک جتنے بھی لوگوں سے یقین جانے پوچھا ہے نا, انہوں نے اپنی زندگی کے سنجیدہ فیصلے اسی طرح لیے, یعنی اپنی مرضی سے کچھ بھی نہیں کیا ہے انہوں نے. اس سے ہم لوگ فیصلہ کرنے کے بوجھ سے آزاد بھی ہو جاتے ہیں, پھر ہمیں ہمیشہ کے لیے ایک بہانہ مل جاتا ہے. مثال کے طور پر کہ کسی شخص نے کوئی کام کیوں کیا ہے یا پھر کیوں نہیں کیا, اس کا بہت بہتر جواز یہ ہوتا ہے کہ عام طور پر کہے جانے والا ایک جملہ کہ جو میں نے پہلے بھی بتایا ہے کہ میرے والدین نے کہا تھا, تو سب لوگ یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جناب ہمیں فلاں نے کہا تھا اس لیے ہم کر رہے ہیں, وہ پتہ نہیں میرے اس فیصلے سے خوش ہوں گے یا نہیں ہوں گے. لوگ کہتے ہیں نالائق بچے آرٹس پڑھتے ہیں تو بس رکھو سائنس اور فیل پر فیل ہوتے جاؤ. مطلب اس طرح کی چیزیں ہیں کہ ہم اپنی زندگی میں صرف لوگوں کو خوش کر رہے ہوتے ہیں, نہ کہ اپنے آپ کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. تو آج ہم اس کے اوپر ہی بات کریں گے کہ یہ سائیکولوجیکلی کتنا امپیکٹ کرتا ہے ہمیں, ہماری شخصیت کو, ہماری پرسنالٹی کو کس طرح ڈسٹارٹ بھی کرتا ہے اور ڈیولپ بھی کرتا ہے. تو اس پر آج ہم بات کریں گے کہ کیا ہم ساری زندگی دوسروں کو خوش رکھ سکتے ہیں کہ نہیں رکھ سکتے ہیں. اس پر بات کرنے کے لیے ڈاکٹر صبا شبیر شیخ ہمارے ساتھ موجود ہیں جو کہ سائیکالوجسٹ ہیں. صبا آپ کو ویلکم کہتی ہوں جاگو لاہور میں, کیسی ہیں آپ؟ تھینک یو جی, میں ٹھیک ہوں, آپ کیسی ہیں؟ میں بھی بالکل ٹھیک ٹھاک. صبا آج کا جو میرے خیال سے جو ٹاپک ہے نا وہ سب کی دکھتی رگ ہے, کیونکہ کہیں نہ کہیں سارے اس کے اندر لنک اپ ہیں. ہم کہیں نہ کہیں اپنی زندگی میں دوسروں کو خوش کرنے کی کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ فلاں ہمارے گھر والے خوش ہو جائیں یا فلاں جو ہم سے لوگ منسلک ہیں ریلیٹ کرتے ہیں وہ خوش ہو جائیں, لیکن ہم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ہی کیوں زندہ ہیں, بس مجھے یہ سمجھ نہیں آتی ہے وائی. اصل میں دیکھیں ہم ہر کوئی ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہے. ہم گھر میں ہیں تو بھی ہمیں ہوتا ہے کہ ہماری جو ہمارے ساتھ رہ رہا ہے اس کے ساتھ اچھی بنے, کوئی ہمیں برا نہ کہے. یہ جو ایکزیکٹ ورڈ ہے نا, کوئی برا نہ سمجھے نہ کہے, اس خوف سے ہم لوگوں کو خوش کرتے 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 وی جسٹ لاسٹ آور مینٹل ہیلتھ. آپ دیکھیں کہ جیسے اگر ہماری شادی نہیں ہوتی تو اس سے پہلے ہمیں ہوتا ہے کہ ہم اپنے فرینڈس کو خوش کر لیں, ہم اپنے پیرنٹس کو خوش کر لیں, بہن بھائیوں کو خوش کر لیں. میں یہ نہیں کہتی کہ آپ خوش نہ کریں بٹ خوش کرنے کے ڈفرینٹ طریقے ہونے, جیسے آپ ریسپیکٹ کریں, آپ ان کو کیئر کریں, ایگزیکٹلی, ہاں, ٹھیک ہے نا, اچھے سے بات کریں. مطلب یہ جو ہم نے اسکیپ گاٹ ہم بن جاتے ہیں نا, قربانی کا بکرا ٹو میک ادر پیپل, پلیز اسٹاپ اٹ. آپ دیکھیں اس وقت ہمارے معاشرے میں ڈپریشن, انگزائٹی, فوبیا, سائیکولوجیکل پرابلمس کتنے بڑھتے چلے جا رہے ہیں. ہمارے سوری ٹو سے وہ جو قربانی کا بکرا بنتے ہیں نا وہ زیادہ تر خواتین ہی بنتی ہیں.
ہمارے گھر کی. ایسا کہیں نہ کہیں وہی زیادہ تر کمپرومائز کر رہی ہوتی ہیں. مطلب ہم بھی بڑے ہوئے ہیں اپنے گھر کی ماؤں کو دیکھ دیکھ کر, باقی عورتوں کو دیکھ دیکھ کے, تو یہی ہوتا آ رہا ہے. ایسے ہی ایسے. دیکھیے میرا بلیف یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو خوش کرنا چاہتے ہیں, ٹرائی ٹو ریسپیکٹ دا پرسن. آپ کوئی گفٹ کر دیا کرے کبھی کبھار, یا آپ اس کی کیئر کریں, لیکن اگر آپ یہ پلان کریں کہ اچھا میں نے ڈیلی بیسس پر اٹھنا ہے اور اس بندے کو کی ایک ایک چیز کو, اچھا اب اس سے یہ خوش ہوتا ہے, اس سے اس کا موڈ آف ہوتا ہے, میں نے ویسے چلنا ہے, پلیز اسٹاپ اٹ. اوکے. آپ اس کے آپ سب کچھ کر کے بھی, آپ ہمارا اپنا بھی لائف کا ایکسپیرینس, ہم سب کچھ کر کے بھی پورا کسی کو راضی نہیں کر سکتے. سو اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ کے ساتھ رہنے والے خوش ہوں, تو یہ آپ کا جو کرائٹیریا اس کو فکس اس بیس پہ کرے کہ آئی ول ریسپیکٹ دا پرسن. میرے ساتھ جو رہ رہے ہیں, اگر وہ بیمار ہوں گے, انہیں میری ضرورت ہوگی, میں ہیلپ کروں گی. لیکن یہ کہ اچھا اب میں ان کے لیے 2400 گھنٹے اویلیبل ہوں اور ان کی ہر چیز پہ مطلب اسٹینڈ اپ ہوں, اپنے آپ کو کمپرومائز کروں. آپ دیکھیں کہ ہم لوگ تو اپنی جابس کمپرومائز کر دیتے ہیں. عورتیں اپنی مطلب پڑھ لکھ کر جاب چھوڑ کے کچن میں پہنچ جاتی ہیں, جی سسرال پورا راضی کرنا, اور ایٹ دین سسرال راضی بھی نہیں ہوتا. مزے کی بات یہ ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا لوگوں کو راضی کرنے کا کرائٹیریا جو ہے وہ چینج ہونا چاہیے. آپ سب سے پہلے یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ رہنے والے لوگ خوش ہوں, مت دیکھیں کہ لوگ ہمیں دیکھ کر خوش کہیں. ہمیں اکثر خوف ہوتا ہے نا کہ اچھا ہم ساتھ رہ رہے ہیں تو کوئی گیسٹ آئے گا, وہ کہے گا یار یہ کتنی بری بہو ہے, یا کتنے برے لوگ ہیں یہ. اسٹاپ اٹ. جو آئے گا وہ اپنے پرسیپشن کے ساتھ آئے گا, وہ آپ کو اچھا بھی دیکھ سکتا ہے, برا بھی دیکھ سکتا ہے. آپ کو صرف ایک نارمل بیہیویئر رکھنا ہے, ناٹ ٹو گڈ. ہم جو بہت اچھا بننے کے چکر میں, مجھے لگتا ہے کہ اصل میں بہت اچھا بندہ بھی جو ہوتا ہے نا, وہ رجسٹر ہوتا ہے کہ اس کے دل میں کچھ ہے جو یہ دکھا نہیں رہا. تو ایک تو یہ کہ آپ اپنے, ہر کوئی پرفیکٹ نہیں ہوتا ہے. ہاں, لیکن ہماری عورتوں کا تھوڑا سا پیرامیٹر یہ ہے کہ آپ صبح اٹھو, ناشتے بناؤ, کھانے بناؤ, پھر دو, پھر مطلب اپنا آپ اس میں غائب کر دو, اپنی ہیلتھ غائب کر دو, اپنی بیوٹی ختم کر دو. لائک واٹ از دس, یہ کون سی خوشی چل رہی ہے, یہ کون سا ایسا سین ہے جو ختم ہونے پہ ہی نہیں آ رہا. اور آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ جو چیز آپ کسی ایک بندے کے ساتھ ڈے 1 پہ اسٹارٹ کریں گے, جیسے آپ نیا فرینڈ بنائیں اور آپ کو اس کے ساتھ پہلے دن بڑے اچھے ہوں, مطلب وہ بڑے اچھے آپ 10 دن رہ لیں گے, مہینہ رہ لیں گے, بھائی مہینے کے بعد تو پھر وہ دوستی چینج ہوگی نا. سو ٹرائی ٹو بی جینوئن واٹ ایور یو آر. بہت زیادہ آپ کو اچھا بننے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں, میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں کہ آپ ہر رشتے میں ریسپیکٹ رکھیں, جی وہی اچھا ہونا ہوتا ہے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں میں اپنی قربانی دوں اور میں اپنا ناشتہ کھانا کسی اور کو کھلا کے خوش کر دوں, آپ غلط کر رہے ہیں اپنے ساتھ. اچھا, آپ اپنی مینٹل ہیلتھ کو سیو کرنے کے لیے یہ ہے کہ اگر آپ کسی کے ساتھ رہتے ہیں یا کسی سے ڈیلی ملتے ہیں یا آپ کا کوئی کالیگ ہے, اپنی باؤنڈری ایک رکھیں. لیکن ہمارے گھروں کا ماحول ہی ایسا ہے نا, اگر ہم لڑکی کی بھی بات کریں یا لڑکے کی بھی بات کریں, اب دونوں کو گھر میں ماحول ہی ویسا مل رہا ہے کہ جی لڑکی کو بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ بھائی تم نے جا کے یہ چیزیں کرنی ہیں, ان جیسا بننا ہے, یا تھوڑی اپنے آپ کو مولڈ کرنے کی کوشش کرنی ہے, اور لڑکے کو بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو لڑکی آئے گی وہ اپنے آپ کو ایڈجسٹ خود کر لے گی, ٹھیک ہے, تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے, یا وہ تمہارے رنگ میں ڈھلے گی. تو یہ چیزیں ہمارے فیملیز میں رن کر رہی ہوتی ہیں, ہمارے پیچھے ٹریٹس ہیں یہ ساری چیزیں, تو اس کو ایک دم تو نہیں بدل سکتے ہیں. دیکھیں منیبہ, آپ اتنی کوشش کریں کہ آپ ڈے 1 سے کچھ چیزیں اپنی بھی رکھیں. مطلب آپ کا می ٹائم بھی تو کچھ ہے نا. اصل میں ہم لوگ یہ کرتے ہیں کہ جب ہماری شادی ہوتی ہے تو ہم شروع میں بہت اچھے 3-4 مہینے بہت اچھے, 5th منتھ یا 5ویں 6ٹھے مہینے پہ ایسے ہوتا ہے ہم اپنے روم سے ہی نہیں نکلتے. ہمارا دل چاہتا ہے ہم کام کرتے ہیں, نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے وہ نہیں کیا جو ہم چاہتے تھے, جو ہمیں بھی خوشی دیتا. آپ بالکل اپنے گھر والوں کو خوش رکھیں, دیٹ از امپورٹنٹ. بٹ آپ شروع دن سے تھوڑا سا یہ رکھیں کہ اچھا میرا می ٹائم بھی ہے, میں تھوڑا ریسٹ بھی کرتی ہوں, میں تھوڑا بک ریڈنگ بھی کرتی ہوں. مطلب دیکھیں لڑکیاں اتنی اچھی ہوتی ہیں, اتنی گرو کر چکی ہوتی ہیں, وہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے when they got married. تو آپ جو دکھائیں گی وہی آپ کا ہسبینڈ پک کرے گا, آپ جو دکھائیں گی کریں گی وہی آپ کی پوری فیملی پک کرے گی. انہیں پتہ ہے بھائی گھریلو ہم لے کر آئے ہیں تو وہ بس کچن میں چلی گئے, انہوں نے آپ کو دکھا دیا راستہ, اب آپ نے بھی تھوڑا سا چوز کرنا ہے کہ سیم راستہ اڈاپٹ کرنا ہے یا تھوڑی سی اس میں اپنی چیزیں ایڈ کرنی ہے, کرنی پڑتی ہیں. ٹھیک ہے نا. ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم اس کے بالکل اگینسٹ چلیں گے, اوبیسلی ہم ان کے ساتھ چلیں گے, ہم ان کے مطابق چلیں گے, پھر ہی خوشی ہم رہ سکیں گے نا ساتھ. لیکن جہاں ہم یہ سوچیں گے اچھا چلو یار
میں اپنا کھانا سکپ کر دیتی ہوں, میں ان کا نیکسٹ میل تیار کرنے لگ جاتی ہوں, یا میں اپنا شاور لینا مس کر دیتی ہوں, یا میں جو چیزیں میں بک ریڈنگ کرتی تھی وہ میں مس کرا دیتی ہوں, آج میں ان کے ساتھ بیٹھ کے گپے مار لیتی ہوں. یا بلا وجہ جیسے اکثر اوقات دیکھیں آپ ٹی وی چینل ایک چل رہا ہوتا ہے, لڑکیاں وہ کنٹینیوسلی وہی دیکھنا شروع کر دیتی ہیں جو پورا سسرال دیکھ رہا ہوتا ہے. واٹ از دس؟ آپ خود بتائیں نا کہ مجھے یہ اچھا لگتا ہے, یا اگر آپ کو لگ رہا ہے آپ کو چیز اچھی نہیں لگ رہی, جسٹ اوائڈ اٹ. میں 1-2 پیشنٹ ایسے دیکھ رہی تھی کہ ان کو اتنی سویر انگزائٹی ہو گئی, اور میں نے پوچھا کہ کیا ریزن ہے. اٹس بین 5 ایئرز, اٹس بین 2 ایئرس میں کنٹینیوسلی وہی دیکھتی ہوں جو میری ساس ایک ڈرامہ دیکھ رہی ہوتی ہے, اور میں نے وہ ڈرامہ کبھی نہیں دیکھا, اور یہ اس ڈرامے میں یہ چل رہا تھا, اور وہ اتنا رو رہی تھی اس ڈرامے کی باتیں کر کے. میں نے کہا وائی اٹس ہٹنگ یو؟ تو اس نے کہا کہ وہ ہوتا پھر یہ ہے کہ وہ ڈرامہ دیکھنے کے بعد پھر میری ساس نے چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ مجھے ٹونٹ اس ڈرامے سے ریلیٹ کر کے کرتی ہے. میں نے کہا ڈو یو لائک دیٹ ڈرامہ؟ اس نے کہا ناٹ ایٹ آل. پھر میں نے کہا وائی آر یو واچنگ؟ تم سو جاؤ. نہیں وہ کچھ اور کر لو. نہیں, وہ میرے ہسبینڈ نے کہا ہے کہ وہ پھر آپ کا اور امی کا کوالٹی ٹائم صرف ڈرامہ دیکھنا ہی ہوتا ہے, تو پلیز سیٹ دے. یار تم اپنے ہسبینڈ کو ایکسپلین کرو کہ مجھے وہ ڈرامہ نہیں پسند اور مجھے نیند آتی ہے یا مجھے کوئی اور مسئلہ ہے. جب اف اٹس ناٹ گڈ فار یور مینٹل ہیلتھ یو نیڈ ٹو اسپیک. نہیں, وہ دیکھتے دیکھتے اب مجھے بہت انگزائٹی ہوتی ہے, بہت انگزائٹی ہوتی ہے, اب میں کیا کروں, میں وہ ڈرامہ دیکھنا اسٹاپ کیسے کروں؟ اچھا عادت ڈال دی نا. آپ ڈیلی کام کرتے, خوش کرنے کے لیے آپ وہ کام کریں جو یو ڈونٹ وانٹ. تو بات یہ کہ وہ ڈرامہ آپ کبھی کبھی دیکھ لیں, آپ اپنی ساس کو کسی اور طرح کوالٹی ٹائم دے دیں, مطلب آپ کوئی گپ شپ کر لیں کچھ اور. ہم لوگ اپنا نہیں بتاتے کیا, آپ دیکھیے کہ ہمیں کیا پسند ہے. ہاں, ہم شروع میں جیسے ہم کسی سے نئے فرینڈس بنتے ہیں یا کوئی نئے ریلیشن شپس بناتے ہیں, تو ہم کہیں ہوٹل یا آؤٹنگ کرنے بھی جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جو آپ کہیں گے ہم وہ کھا لیں گے. یہ اگر 2 لوگ بیٹھے ہیں تو اس میں سے صرف ایک یہ کہے گا, دوسرا بندہ اپنی بڑی اچھی کمپوز پرسنالٹی کے ساتھ اپنے آپ کو خوش راضی رکھنے والا ہوگا, وہ کہے گا ٹھیک ہے اس نے مجھے کہہ دیا. دونوں میں سے دونوں نہیں کہیں گے. ایک بندہ جو بہت ڈاؤن ہوگا, لو سیلف اسٹیم کے ساتھ ہوگا, جس کی پرسنالٹی تھوڑی سی ڈسٹرب ہوگی, وہ کہے گا کہ اچھا آپ جو کہتے ہیں ہم کھا لیتے ہیں. پھر وہ کھانا آ جاتا ہے اور وہ پھر آہستہ آہستہ اس کو لگتا ہے کہ اچھا یہ تو میرا ٹیسٹ ہی نہیں ہے. اب مطلب میں اسٹیک والا کھانے والا بندہ نہیں, ویجز کھانے والا بندہ نہیں, اور میں اپنے کہوں کسی کو کہ بھائی آرڈر کر لو, اب وہ آ جائے اور وہ مجھے وامٹ دے. لائک یو شوڈ ڈیسائڈ. مجھے یہ لگتا ہے کہ ہم ریلیشن شپ بہت اچھے سے چلا سکتے ہیں, صرف پیرامیٹرز یہ ہونے چاہیے کہ ہم اپنا آپ بھی اس میں رکھیں, ہم تھوڑا سا اپنے آپ کو بھی سوچنے کی جیسے ابھی آپ نے ایک بات کی کہ ہم اپنی ڈگری, ہم اپنا کریئر لوگوں کے اوپر ڈیسائڈ, یہ بہت کامن ہے. وہی تو میں کہہ رہی ہوں کہ یہ تو چلے بعد کی بات ہے نا, کہ ایک آپ کا الگ سے آپ کی لائف شروع ہوتی ہے. بچپن سے ہی ہمارے گھروں میں ہمیں بتایا جا رہا ہوتا کہ بیٹا تم نے بڑے ہو کے یہ بننا ہے, تم نے بڑے ہو کے یہ بننا ہے. کہ شادیاں آج کل کہہ دیتے کہ بھائی تمہاری شادی چچا کے بیٹے سے, مطلب وہ چھوٹے سے بچے کے دماغ میں آپ ڈال رہے ہوتے ہیں, حالانکہ وہ جیسے جیسے بڑا ہوگا اس کی پرسنالٹی ڈیولپ ہوگی, اس کے انٹرسٹ ڈیولپ ہوں گے. آپ کو نہیں پتا ہے کہ وہ کس سائڈ پہ جائے گا. 2 چیزیں جس پہ مطلب جیسے 12 ایئرز اولڈ گرل یا لڑکا یا لڑکی, ان میں یا 15 سال کے دونوں, تو اس میں جب گھر والے انٹرفیئر کرتے ہیں نا کہ اچھا یار تم سائنس ہی رکھ لو, اچھا وہ دیکھو اس کا بیٹا جس نے جو پڑھا یہ رکھی ہے تم بھی یہ رکھ لو, ہاں وہ جو اسپیس سائنٹسٹ ہے پتہ نہیں کیا ہے تو تم بھی وہ پڑھ لو. یار پتہ نہیں آپ کے بچے کا وہ پیرامیٹر ہے, وہ انٹرسٹ ہے بھی ہے کہ نہیں ہے. لیکن اب بات یہاں پہ یہ ہے نا کہ اس بچے کو بولنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اچھا نہیں میں اس طرح کر لیتا ہوں, مجھے یہ چیز بھی اچھی لگتی ہے. لیکن میری بات سنیں صبا, جس بچے کو بچپن سے ہی بولنے نہ دیا گیا ہو, جس کے اوپر فیصلے آپ نے خود کہہ لیں کہ تھوپ دیے جاتے ہیں پریشرائز کر کے, یا مطلب گھر میں پیار لاڈ کے ساتھ کہہ دیا جاتا ہے کہ نہیں ہمیں پتہ ہے آپ کو نہیں پتہ ہے, ہم جانتے ہیں بیکاز ہم بڑے ہیں, ہم آپ کے اب آپ یہ سوچیں کہ ایسا بچہ شادی کے بعد کیا ہوگا, اسپیشلی میل. اچھا وہ کیا کر رہا ہے, وہ شروع دن سے ماں باپ کو خوش کر رہا ہے. اب اس نے تو سفر کیا ہی کیا, اب ایک اور آ گئی ہے بندی سفر کرنے. بہت سارے گھرانے ایسے ہیں جس میں بیٹے کو بہت زیادہ ایسے چلایا جاتا ہے, اٹھ جاؤ, کھڑے ہو جاؤ, بیٹھ جاؤ, آفس چلے جاؤ, ادھر چلے جاؤ, اوپر بھائی کے پاس بیٹھ جاؤ, جاؤ بابا کو. کیا ان کی پرسنالٹی ڈیولپ ہو پاتی ہے؟ دیکھیں وی کانٹ چینج دیم. اب ایک بندہ آلریڈی گرون اپ ہے, 30 ایئرز اولڈ, ہی گاٹ میرڈ. اب وہ لڑکی آ کے 30 دن میں کیا کر لے گی؟ وائی ڈائیورسز آر کامن, کیونکہ ٹھیک ہے پیرنٹس نے جو کیا 30 سال کی عمر تک کیا, پھر اس کو چھوڑ دیں تھوڑا سا. پیرنٹس وہ جو ہولڈ ہے نا, جو کنٹرول ہے وہ نہیں چھوڑتے,
تو اس طرح ان کی شادی بھی خراب ہوتی ہے. اب دیکھیں نا, ایک لڑکی ایک بندے کو تو فالو کر لے گی, اب پورے خاندان کو بندہ فالو کر رہا ہے اور پھر وہ اس کو, تو وہ کہے گی ویئر آئی ایم. لڑکیاں اس وقت بہت انڈیپینڈنٹ ہیں, لڑکیاں بہت اچھا گرو کر رہی ہیں, اور جب وہ اس طرح, بلکہ میں یہ دیکھتی ہوں کہ بہت اچھے لیول پہ کام کرنے والا بندہ بھی ممی ڈیڈی بوائے ہے. اچھا, مطلب ایک دو میں نے اس طرح کے لوگ دیکھے, دے آر ویل سیٹلڈ ڈوئنگ اے ویری گڈ بزنس, یا بہت اچھی پوزیشن پہ کام کر رہے ہیں, لیکن وہ جب اٹ کمز ٹو دیئر میرج تھنگس دے آر ویری ممی ڈیڈی. تو پھر ان کی شادی کیسے چلے گی؟ جیسے سپوز بیوی نے کہا کہ اچھا میں چاہتی ہوں کہ آج ہم تھوڑا سا باہر چلیں, کچھ کافی پینے چلیں, اچھا چلو چلتے ہیں, اور پھر گیا وہ اپنے پیرنٹس کے پاس, ان سے ملایا, ان کو جا کے بتایا کہ اچھا اب کافی پہ جانا. انہوں نے کہا کیا مطلب ہے کافی پہ, تم نے کیوں جانا, ادھر ہی پی لو. اب وہاں سے جا کے وہ اپنی بیوی سے کہا یار آج نہیں کل چلتے ہیں. کانفلکٹ آئے گا نا. لائک یو شوڈ انڈرسٹینڈ کہ میں نے اپنے پیرنٹس کو راضی کس بات پہ کرنا ہے, یہ نہیں کہ وہ میری لائف میں پورا گپلا مچا دیں اینڈ آئی وڈ بی جسٹ فالوئنگ دیم ٹو میک دیم ہیپی. یہ خوش کرنا نہیں ہے, یہ ان کو بھی ڈیوسٹیٹ کرنا اور اپنے آپ کو بھی کرنا. مطلب دیکھیں نا اس طرح رشتے کیسے چلیں گے. ہاؤ مینی ٹائمس ایک بندہ ایسے کر سکتا ہے, ایک دفعہ کر لے گا, 2 دفعہ کر لے گا, بیوی کتنی بار اس چیز کو ایکسیپٹ کرے گی. اسی طرح سے پھر کچھ لڑکیاں بھی ایسی ہوتی ہیں, دے ڈونٹ یوز دیئر مائنڈ, اپنی ماں کو ٹپیکل they use their phone مطلب وہاں سے انسٹرکشنز لے رہی ہوتی ہے نا, مائنڈ یوز نہیں کرتے ہیں. ایگزیکٹلی, حالانکہ بڑے اچھے مائنڈز ہوتے ہیں, یوز کرے تو دے یوز ان اے ویری گڈ وے. تو وہ جو آ رہا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں ہاں بس ٹھیک ہے, دونوں کو بنا دو اس میں. صحیح. مطلب جناب یہ تمام تر چیزیں ہیں کہ آپ کس طرح اپنے آپ کو بہتر کر سکتے ہیں, اپنے آپ کو خوش رکھ سکتے ہیں. سب سے پہلے اپنے آپ کو پریورٹائز کرنے کی کوشش کیا کریں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر صبا شبیر شیخ موجود تھی, سائیکالوجسٹ ہیں. صبا بہت شکریہ آپ کا کہ آپ یہاں پر آئی اور اس سے امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر ہم سے بات کی ہے. اسی نوٹ پر چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, ملتے ہیں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک ٹو جاگو لاہور. جناب اب کچھ بات کر لیتے ہیں صحت کے حوالے سے, اور کس طرح ہم نے صحت مند رہنا ہے اور تمام تر دردوں سے کس طرح ہم نے چھٹکارا حاصل کرنا ہے. آج ہم نے اس پر بات کرنی ہے. جناب جسم کے مختلف حصوں میں یوزلی یہ ہوتا ہے کہ سوئیاں چبھنا شروع ہو جاتی ہیں, یا پھر ہمارے ہاتھ پیر سو جاتے ہیں, اور اس کے بعد ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ کیا ہے, کس وجہ سے ہے. بہت سے لوگ کہتے ہیں جی آپ کی خون کی روانی وہاں تک نہیں پہنچتی ہے, یا جو بلڈ سرکولیشن نہیں صحیح ہو رہی ہوتی ہے, اس کی وجہ سے آپ کے ہاتھ پیر سو جاتے ہیں. اور اس کے بعد سوئیاں چبھنے کا جو عمل ہے وہ بہت زیادہ پینفل بھی ہوتا ہے. ہوتا ہے یہ بہت ہی کچھ سیکنڈز کا ہے, لیکن یہ بڑا پینفل ہوتا ہے. اس کے علاوہ جناب کہ نیند پوری ہونے کے باوجود بھی ہم بہت ہی لیتھارجک فیل کر رہے ہوتے ہیں. اپنا پورا دن ہمارے جو کام ہوتا ہے وہ اچھا نہیں ہو رہا ہوتا, ہم غنودگی کی حالت میں ہوتے ہیں ہمیشہ نیند پوری ہونے کے باوجود بھی. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اور دوسرا اس کے علاوہ کہ بیٹھے بیٹھے ہمارا ذہن ایک دم معاف ہو جاتا ہے, کام نہیں کر رہا ہوتا, ایسے فاگی ہو جاتا ہے ہمارا مائنڈ. اس کی کیا وجہ ہے؟ اس پر ہم نے بات کرنی ہے. اس پر بات کرنے کے لیے ڈاکٹر فرا صادق ہمارے ساتھ موجود ہیں, ایسوسیٹ پروفیسر آف میڈیسن ہے. ڈاکٹر فرا آپ کو ویلکم کہتی ہوں جاگو لاہور میں. کیسی ہیں آپ؟ اللہ کا شکر ہے. ڈاکٹر فرا سب سے پہلے تو بتائیے, جو مختلف حصے جو ہیں ہمارے جسم کے جو سو جاتے ہیں اور اس کے بعد جو سوئیاں چبھتی ہیں, خاص طور پر اگر میں دیکھوں تو میرا جو پاؤں ہے نا وہ کبھی کبھار سو جاتے ہیں. وہ مطلب یہ پروسیس ہوتا تو کچھ سیکنڈز کا ہی ہے یا 1 منٹ کا ہوتا ہے, لیکن اس کے بعد جو سوئیاں چبھتی ہیں وہ بڑا پینفل پروسیجر ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے ہاتھ پیر سو جانا؟ اچھا دیکھیں, ہاتھ پیر جو سو جانا ہے اگر تو وہ مستقل طور پہ یہ پرابلم ہو رہا ہے آپ کو کہ کسی کے ہاتھ پیر سو رہے ہیں اور وہ روز مرہ کی بنیاد پر ایسا ہو رہا ہے, تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے وہ کچھ ٹیسٹ کروا لیں. وہ کچھ کسی بیماری کی انڈیکیشن ہو سکتی ہے, جس میں آپ کو یہ کہوں گی کہ شوگر سب سے زیادہ کامن ہے, ڈائبٹیز جس کو ہم کہتے ہیں, تو وہ نروز جو آپ کی ہوتی ہیں اس کو افیکٹ کرتی ہیں, جس کو اعصاب کہتے ہیں آپ. اعصاب جو ہوتے ہیں وہ آپ کے اندر جو ہے وہ درد اور جو آپ کے اندر احساس ہے اس کو پیدا کرنے کے لیے, مطلب بیدار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ چیزیں ہمارے اندر بنائی ہیں جو دھاگوں کی طرح ہوتی ہیں. جس طرح خون کی نالیاں ہوتی ہیں اس طریقے سے وہ بھی دھاگے سے آپ کے
पूरे जिस्म में फैले हुए होते हैं और उनका मकसद ये होता है कि वो आपको बताएं कि आपकी बॉडी अगर किसी चीज़ के साथ टच कर रही है तो जो एहसास है वो एहसाब आपको दिलाते हैं, ठीक है। या अगर आपको दर्द हो रही है या आपको कोई गर्म या ठंडी चीज़ लग रही है तो वो अल्लाह मियाँ ने हमारे अंदर एक खूबसूरत निज़ाम एक पैदा किया हुआ है जिससे हमें पता चल जाता है। अब शुगर का मसला ये होता है कि वो तमाम जिस्म के हिस्सों पर असर करती है और वो इन एसाब पर भी असर करती है। जब वो इन एसाब पर असर करती है तो हमारे जिस्म में ये सुइयाँ ख़ास तौर पे पैरों में और हाथों में और ये मुस्तकिल बुनियादों पर होती है, यानी कि हर वक्त होती रहती है। रात के वक्त ये शिकायत जो है वो ज़्यादा होती है, तो इसलिए शुगर को टेस्ट करवाना बहुत ज़रूरी है। अगर ये रोज़ ऐसा हो रहा है, अगर किसी को शुगर नहीं है और फिर भी हो रहा है उसके साथ, अगर रोजमर्रा की बुनियाद पर हो रहा है उसके साथ, तो एसाब की कोई बीमारी हो सकती है और उसको हम अपनी लैंग्वेज में न्यूरोपैथीज कहते हैं, यानी कि एसाब की बीमारी, नर्व्स से न्यूरोपैथी निकला है। अब उसकी जो बीमारी है उसकी कई वजूहात हो सकती हैं, ठीक है। उसमें एक तो मैंने आपको शुगर बता दिया है, इसके अलावा कुछ दवाइयाँ होती हैं जो लोग इस्तेमाल कर रहे होते हैं, उसकी वजह से वो एसाब मुतासर हो जाते हैं, यानी उनका एक साइड इफेक्ट है। इस तरह और बहुत से मुज़र असरात होते हैं दवाइयों के। एक मुज़र असर ये भी होता है कि कुछ दवाइयाँ जो हैं वो एसाब को इफेक्ट करती हैं। इसके अलावा कुछ और बीमारियाँ जो होती हैं वो भी ऐसा कर सकती हैं, जिस तरह जोड़ों की एक बीमारी है जिसको हम रूमेटॉइड आर्थराइटिस कहते हैं। फिर खुदा न खास्ता कुछ कैंसर्स ऐसे होते हैं जिनमें एसाब भी मुतासर हो जाते हैं। तो बात ये होती है कि सबसे पहले तो हमने ये देखना है कि जो सिनेस्टर कॉजेज़ हैं, यानी वो वजूहात जो कि ख़तरनाक हो सकती हैं और जिसकी तशख़ीस होनी चाहिए और जिसका इलाज हो सकता है, वो हम देखें। तो ऐसे मरीज को सबसे पहले तो हम ये टेस्ट एडवाइस करते हैं, जिसमें अब शुगर है, फिर उसकी हम हिस्ट्री लेंगे कि आप कोई दवाइयाँ तो नहीं इस्तेमाल कर रहे किसी भी और वजह की लिए, कि खुदा ना खास्ता कोई कैंसर का कोई मसला या कोई जोड़ों का मसला, बहुत से इसके जो हैं वो वजूहात हो सकती हैं, ठीक है। लेकिन जो आप बता रही हैं कि कभी कभार जो ऐसा हो जाता है, उसमें आम तौर पे जो वजूहात देखी गई हैं वो ये देखी गई हैं कि जैसे कि अगर आप सोए हुए हैं और सोते हुए ज़ाहिर है आपको होश नहीं होती है और आपका कोई बाजू दब गया है या वो एक ही जगह पड़ा रहा है, तो खून की जो रवानी है वो वहाँ पर स्लो हो जाएगी। जब वो स्लो हो जाएगी तो वहाँ पर ज़ाहिर है जो नर्व्स या एसाब हैं उनको भी खून चाहिए। खून या ऑक्सीजन, खून बेसिकली हमें ऑक्सीजन देता है, हाँ जी। तो जब वो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, चाहे वो नर्व्स हैं चाहे वो जिस्म का कोई भी हिस्सा है, हाँ। तो वो रिएक्ट करेगा, वो इस चीज का रद्द अमल शो करेगा कि वहां पर सुइयां चुभनी शुरू हो जाएंगी और हमें एक डिस्कम्फर्ट का एहसास होगा। और वो जरूरी है, वो एक दिफाई निज़ाम है, क्योंकि जब हमें डिस्कम्फर्ट होगा तभी हम उसको हिलाना शुरू कर देंगे, हम हिलाएंगे और उसके बाद जब हम मूव करेंगे तो वो रवानी जो है वो बहाल हो जाएगी और ऑक्सीजन मिलेगी नर्व्स को और वो ठीक हो जाएगी। और दूसरा किसी मतलब विटामिन या किन्हीं और चीज़ों की डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकता है? हो सकता है, ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि आमतौर पे ख़वातीन ये कंप्लेंट करती हैं जो हमारे पास आती हैं, और जिसमें वो ये कंप्लेंट करती हैं कि जी एक तो मेरे पट्टे दर्द करते हैं, जनरलाइज्ड बॉडी एक्स एंड पेन्स हम उसको कहते हैं, हाँ। कि वो ये कहती हैं जी हमारी सारी जिस्म में दर्दें होती हैं। ख़वातीन की एक ये कंप्लेंट होती है। दूसरा ये कि हमारे हाथ पैर सो रहे होते हैं, तो ये कंप्लेंट्स आती हैं। और उसकी जो वजूहात होती हैं वो ये होती हैं कि आमतौर पे जो हमारी ख़वातीन होती हैं वो बहुत ज़्यादा ओवर बर्डनड होती हैं, यानी उनके ऊपर काफ़ी मल्टीटास्किंग होती है। मल्टीटास्किंग ये कहते तो वो प्रोफेशनल औरत है, यानी वो काम बाहर भी कर रही है और वो फिर बच्चों को भी संभाल रही है और वो घर का काम भी कर रही है। तो स्ट्रेस यानी ज़हनी दबाव जो होता है उसकी वजह से भी ऐसा हो सकता है कि उसको जिस्म में दर्दें और सुइयां चुभें। नंबर 2, जब वो इतनी ओवरबर्डनड होगी तो जाहिर है कि वो अपनी खुराक का ख्याल नहीं रख पाएगी, उसकी खाने की जो रूटीन है वो नहीं उस तरह से होगी जिस तरह के एक हेल्दी इंसान की होनी चाहिए। और ख़वातीन की ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि उसकी वजह ये होती है कि ख़वातीन ने बच्चों को भी फीड कराना होता है, ख़ास तौर पे वो ख़वातीन जो बच्चों को खुद अपना दूध पिला रही होती हैं, दूध पिलाने वाली माएँ, या जो हामिला ख़वातीन हैं
اور اس کے علاوہ جو خواتین میں منتھلی جو لاس ہو رہا ہوتا ہے ماہواری کی وجہ سے، ان میں کافی چیزوں کی کمی ہونے کے زیادہ امکانات ہیں مردوں کی نسبت. تو یہ تمام چیزیں، اس کے علاوہ پانی اور نمکیات. اب موسم آپ کو پتہ ہے چینج ہو رہا ہے بڑی تیزی کے ساتھ. کچن میں کام کرنا، بہت سی خواتین ایسی ہیں جو کہ بیچاری ان کے پاس اپنی کنوینس نہیں ہے اور وہ بسوں میں جا رہی ہوتی ہیں یا پیدل جا رہی ہوتی ہیں. تو یہ ان تمام خواتین کے لیے میرا یہ مشورہ ہے، کیونکہ یہ علامات اگر ان کو کوئی بیماری نہیں ہے، انہوں نے تمام ٹیسٹ اپنے کروا لیے ہیں اور وہ سارے ٹھیک ہیں، اور اس کے بعد بھی ان کو یہ پرابلمز ہو رہی ہیں، تو ان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنی خوراک کا خاص خیال رکھیں، اس میں وہ ضرور اپنے پر توجہ دیں، اور وہ یہ سوچیں کہ اگر وہ اپنے پر توجہ نہیں دیں گی تو ان سے جو جڑے ہوئے لوگ ہیں وہ ان کو بھی ان کا بھی خیال نہیں رکھ سکیں گے، اپنے بچوں کا، اپنے ہسبینڈ کا، اپنے گھر کا. تو اس کے لیے ایک بڑی سمپل سی بات ہے کہ ایک پانی کی بوٹل آپ اپنے ساتھ رکھیں، اس میں ORS شامل کر لیں. 1 لیٹر کی پانی کی بوٹل ہو، ORS کا پیکٹ نمکول جس کو ہم کہتے ہیں وہ شامل کر لیں، وہ پیتی رہیں سارا دن. تو اس سے نمکیات کی کمی بھی نہیں ہوگی اور ان کو کمزوری یا یہ دردیں، پٹھوں کا درد، یہ کافی وہ بہتر فیل کریں گے. تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا یہ بہت امپورٹنٹ. سیکنڈلی یہ ہے کہ وہ کوشش کریں کہ صبح کے وقت ہی کوئی اپنا ایک چھوٹا سا ایک لنچ باکس سارٹ آف بنا لیں، جس میں کہ فروٹ رکھ سکتی ہیں وہ ایزیلی، کوئی سیب یا کیلا، ٹھیک ہے، یا اس کو اگر آپ گھر پہ بھی ہیں تو آپ فروٹس اور ویجیٹیبل کا زیادہ استعمال کریں، نہ کہ صرف ہم لوگ جو کھانا اور روٹی کے اوپر انحصار کر رہے ہوتے صرف وہ کھائیں، باقی چیزوں کو بھی اپنی ڈائٹ میں انکلوڈ کرنا چاہیے. اچھا دوسرا ڈاکٹر صاحب جیسے میں بات کر رہی تھی کہ یہ تو ہوگی نا کہ ہمارے ہاتھ پاؤں کیوں سوج جاتے ہیں، مختلف جسم کے حصے ہیں، اس کے ریزنز کیا ہے. ہم لوگ ایون دو کہ نیند پوری کر بھی لیتے ہیں، 7-8 گھنٹے کی میکسیمم نیند ہوتی ہے، ہم نے وہ پوری کر بھی لی ہے. یہ صرف خواتین کی نہیں مردوں میں بھی ہوتا ہے کہ اس کے بعد بھی ہم لوگ پورا دن لیتھارجک فیل کر رہے ہوتے ہیں، گنودگی چھائی ہوئی ہوتی ہے ہمارے اوپر، ہم اچھا پرفارم نہیں کر رہے ہوتے، ڈیلی ٹاسک ہمارے ہوتے ہیں جن کو ہم صحیح طریقے سے پرفارم نہیں کر پا رہے ہوتے. اس کی کیا وجہ ہے کہ نیند پوری ہونے کے باوجود بھی ہم لیتھارجک ہیں؟ ایک بڑی وجہ جو میں نے آج کل دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ آج کل اس چیز کا بہت زیادہ ٹرینڈ ہو گیا ہے کہ رات کو یوزلی لوگ جاگ رہے ہوتے ہیں اور وہ دن میں سو رہے ہوتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہمارا نیند کے گھنٹے تو پورے ہو گئے ہیں. جو رات کی نیند ہوتی ہے، دن کی نیند اس کا نیم البدل نہیں ہو سکتی. ہمارے موسٹ آف دا پیپل اسپیشلی ینگ جنریشن موبائلس کے اوپر جو ہیں وہ لگے ہوتے ہیں، اور وہ کرتے یہ ہیں کہ صبح اٹھ کے تو وہ کام پہ چلے گئے اور دوپہر کو آ کے سو لیا، اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے گھنٹے پورے کر لیے ہیں. ایک تو اس چیز کو میں کنڈیم کروں گی، حد ہے آپ 9 یا 10 بجے تک سو جائیں، کیونکہ جو رات کی جو نیند ہے یہ میڈیکلی پروون ہے کہ وہ دن کی نیند اس کا نیم البدل نہیں ہو سکتی ہے. ٹھیک ہے. سیکنڈ بات یہ ہوتی ہے کہ لیتھارجی کی وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ آپ نے اپنی زندگی میں کچھ انسینٹو نہیں ہے، آپ کی جو روٹین ہے وہ مونوٹنس ہے، یعنی کہ ایک ہی روٹین پر آپ چل رہے ہیں، آپ کو اپنے کام میں انٹرسٹ نہیں فیل ہو رہا، آپ اس کام کے لیے پیشنیٹ نہیں ہے. ہمارے میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہ مس فٹ ہیں، مطلب وہ بننا کچھ اور چاہتے ہیں، ان کا ٹیلنٹ کچھ اور ہوتا ہے، لیکن آپ وہ غلط فیلڈ میں جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور وہ جو کام کر رہے ہوتے ہیں وہ زبردستی کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے. تیسری بڑی وجہ یہ ہے کہ وہی بات، ہیلدی روٹین نہیں ہے، ہیلدی ڈائٹ نہیں ہے، ورک آؤٹ نہیں ہے. یہ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو ایکٹیو رکھتی ہیں. نیند تو آپ نے پوری کر لی، لیکن آپ کی باڈی کو صرف نیند کی ضرورت نہیں ہے، اس کو نیوٹریشن کی ضرورت ہے، اس کو غذائیت کی ضرورت ہے، اس کو ورک آؤٹ کی ضرورت ہے. یہ ساری چیزیں امپورٹنٹ ہیں. غذائیت ہمارے ہاں لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جی ہم تو ہاں بڑا اچھا کھانا کھا رہے ہیں، ہم تو نہاری کھا رہے ہیں، ہم تو کھاتے رہتے ہیں، بلکہ ہم تو موٹے ہو گئے ہیں. موٹا ہونا یا یہ چیزیں کھانا یہ ہیلتھ کی نشانی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اس کو ہم بالکل بھی ہیلتھ نہیں کہتے. ہیلدی ڈائٹس جو ہوتی ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو بھی بتایا ہے کہ اس میں فروٹس ہیں، اس میں ویجیٹیبلز ہیں، اس میں پانی کا استعمال ہے، پانی کے اندر نمکیات، ORS، وہ پھر اس کے علاوہ انڈا. ٹھیک ہے. یہ چیز بہت، بے شک آپ ابلا ہوا انڈا کھا لیں، آپ تلا ہوا انڈا نہ کھائیں، انڈا از ویری امپورٹنٹ. میٹ، گرلڈ میٹ کھا لیں آپ، اس کو ڈیپ فرائی نہ کریں. یہ ساری سنیکس جو ہیلدی سنیکس ہیں وہ دیٹ از ویری ویری امپورٹنٹ. اور ورک آؤٹ، اگر آپ ورک آؤٹ نہیں کریں گے، آپ بے شک 8 گھنٹے لیں، 10 گھنٹے لیں، 12 گھنٹے لیں، آپ کی باڈی اس طرح سے ہیلدی ہو ہی نہیں سکتی ہے جس طرح ورک آؤٹ کے بعد ہو. تو یہ کچھ وجوہات ہیں
جو ہمارے یہاں ہیں. اب اس چیز کا تو کوئی حل نہیں ہے کہ آپ کا ٹیلنٹ کچھ اور تھا لیکن آپ کسی اور جگہ پر آ گئے ہیں. لیکن ڈیپ سلیپ کا بھی مسئلہ ہوتا ہے نا کہ ہم سو بھی رہے ہوتے ہیں لیکن ہم ڈیپ سلیپ نہیں کر رہے ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے بھی صبح ہم لوگ بڑے لیتھارجک فیل کر رہے ہوتے ہیں. اس کی بھی یہی وجہ ہے. وہ بھی کافی حد تک ہیلپ آؤٹ ہوگا, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ یہ اسٹریس کی وجہ سے ایسا ہوتا ہے کہ آپ اس طرح سے ڈیپ سلیپ میں نہیں جا رہے ہوتے. مطلب یو آر فیلنگ سلیپی بٹ یو کین ناٹ گو ٹو سلیپ. اگر آپ کی غذائیت یا نیوٹریشن وہ اچھی ہے اور آپ ایکسرسائز کرتے ہیں ڈیلی بنیاد کے اوپر, یا کم از کم ہفتے میں 5 دفعہ کرتے ہیں, تو آپ کے جسم میں کچھ ایسے ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں جن کو انڈورفنس کہا جاتا ہے, جو کہ آپ کو پرسکون کر دیتے ہیں. اور وہ پرسکون جب آپ کو کرتے ہیں تو آپ کی باڈی بھی ہیلتھی رہتی ہے اور آپ کا مائنڈ جو ہے وہ ہیلتھی رہتا ہے اور آپ کو نیند بھی پرسکون آتی ہے. تو یہ 3 چیزیں اگر آپ کریں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ آپ ایکٹیو نہ رہیں. کہ آپ ایکٹیو نہ رہیں. اچھا, دوسرا مائنڈ کی آپ نے بات کی ہے, تو اکثر اوقات ہوتا ہے کہ ہم بیٹھے بیٹھے ہمارا مائنڈ جو ہے وہ معاف ہو جاتا ہے یا بڑا فاگی سا ہو جاتا ہے اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اچھا ہم تو کچھ اور کر رہے تھے لیکن ہمارا اچانک سے کہتے ہیں نا وہ شٹ ڈاؤن ہو جاتا ہے ہمارا مائنڈ, ایسا ہو رہا ہوتا ہے. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ جو ینگ لوگ ہیں اور جن کو کوئی پرابلم نہیں ہے, کوئی ڈیزیز نہیں ہے, ان کی کچھ اور وجوہات ہیں, اور جو اولڈ ایج ہے اس کی کچھ اور وجوہات ہیں. اولڈ ایج کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ کے دماغ کے اندر ایسی چینجز آنا شروع ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے آپ کا دماغ سکڑ جاتا ہے, ٹھیک ہے, اور اس میں اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان کنفیوزڈ ہو جاتا ہے, اور اس کو ڈیمنشیا ہم اپنی ٹرم میں کہتے ہیں. تو اس کو تو باقاعدہ طور پہ ہمیں اپنے نیورولوجسٹ کو دکھانا چاہیے جو ہمارے ہاں بزرگ ہیں اور وہ اس طرح سے کنفیوزڈ ہوتے ہیں. اور اس کے علاوہ اور بھی کچھ وجوہات ہو سکتی ہیں, جیسے کہ ان کی خوراک بھی پراپر نہیں ہوتی, ان کے اوپر توجہ بھی زیادہ نہیں دی جاتی. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ وہ بیمار ہو رہے ہوتے ہیں تو وہ بیماری اور پلس ان کا دماغ جو سکڑا ہوا ہوتا ہے, یہ دونوں چیزیں مل کے ان کو کنفیوز کر دیتی ہیں. تو ان کے لیے تو یہ ہے کہ ایک تو پہلے تو آپ بیماری کا دیکھیں, ان کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں. اس کے بعد بھی اگر صرف دماغ سکڑنا ہی وجہ ہے, اس کا تو ہم کچھ نہیں کر سکتے, لیکن ہم ان کو ٹائم دے سکتے ہیں, ہم ان کے پاس بیٹھ سکتے ہیں, ہم ان کو ویل چیئر پہ باہر لے کر جا سکتے ہیں. کمپنی, ان کی کیئر, وہ کافی حد تک جو ہے وہ ان کی کنفیوژن سے ان کو باہر لے کے آ سکتی ہے. ٹھیک ہے. جہاں تک ینگسٹرز کا سوال ہے تو بات وہی ہے کہ ہمارے ینگسٹرز بہت زیادہ اوور آکیوپائڈ ہیں. اوکے, آپ اس وقت انٹرویو کر رہی ہیں, ہو سکتا ہے کہ آپ ساتھ ساتھ جو ہے وہ بہت ساری باتیں اور بھی سوچ رہی ہیں کہ میں نے گھر جا کے یہ کرنا ہے, میں نے یہ کام کرنا ہے, میرا یہ ٹاسک ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ آپ کو اوور آکیوپائی کرتی ہیں, اور سم ٹائمز جو ہے وہ آپ اتنے اوور آکیوپائڈ ہوتے ہیں کہ جو کرنٹ کام ہوتا ہے آپ اس کو بالکل بھول جاتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ کیا کر رہے تھے. یا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ جیسے مجھ سے بات کر رہی ہیں لیکن آپ کے بیک آف مائنڈ میں اتنی چیزیں چل رہی ہیں کہ آپ دیکھنے میں تو آپ مجھے سن رہی ہیں لیکن بیسکلی آپ مجھے سن نہیں رہی ہیں. اور آن دی ادر ہینڈ جب میں آپ سے پوچھوں گی کہ میں نے آپ کو کیا بتایا تو آپ کہیں گی سوری, آپ ذرا ریپیٹ کیجیے گا کیا کہہ رہی تھی آپ. تو دس از دا ریزن کہ ہمارے بیک آف مائنڈ میں اس کا طریقہ کار یہ ہے, تھوڑا سا میں نفسیات کی طرف بھی آ جاؤں, اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر ایسا پرابلم کسی کو بہت زیادہ ہو رہا ہے تو اس کو یہ چاہیے کہ وہ تھنگس ٹو ڈو, اچھا, اس کی ایک لسٹ بنائے. اوکے, اپنا ٹائم مینیج کرے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے اور میں یہ اس طرح سے کروں گا, اس کو میں اس طریقے سے کروں گا, اس ٹائم پہ کروں گا یا اس ٹائم پہ کروں گا. تو اس سے کافی زیادہ جو آپ کی جو ٹائم مینجمنٹ ہے اس سے کافی زیادہ آپ کو ہیلپ ملتی ہے کہ آپ اپنی زندگی کو آرگنائز کریں. لیکن ہم تھاٹس کو کیسے آرگنائز کر سکتے ہیں؟ تھاٹس تو آتی رہتی ہیں ہمارے مائنڈ. بالکل, پرسنالٹی تو آپ بالکل چینج نہیں کر سکتے. اف یو آر این اوور تھنکر تو آپ اس کو نہیں مطلب اس کو بہت حد تک تو نہیں کنٹرول کر سکتے, وہ رہے گا, آپ کی پرسنالٹی کا حصہ رہے گا. لیکن یہ چیزیں کرنے سے جو میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اگر آپ اپنے آپ کو آرگنائز کر لیں تو کافی ہیلپ ہو جاتی ہے. آپ اپنے ٹائم کو مینیج کر لیں تو اس سے کافی حد تک, میں یہ تو نہیں کہتی 100%, لیکن 70 to 80% جو ہے وہ آپ کافی حد تک اس کو کنٹرول کر پائیں گے. ٹھیک ہے جی. ڈاکٹر فرا ہمارے ساتھ موجود تھی. ڈاکٹر فرا, تھینک یو سو مچ فار کمنگ ہیئر. اور ہم بات کرتے ہیں کہ کس طرح اپنی تمام تر پرابلمس کو ہم نے آئیڈینٹیفائی کرنا ہے اور ان کا حل ڈھونڈنے کی کوشش کرنی ہے. تو اسی نوٹ پر مجھے اجازت دیجیے, اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.